नाज़रीन, आपको लिए चलते हैं डेरा गाजी खान, जहां पाकिस्तान नजरियाती पार्टी के सरबराह शहीद सियालवी डिस्ट्रिक्ट बार के मेंबरान से खिताब कर रहे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं। बहाने से कटी है शब हिजरा, तब कोई बला सिर्फ दुआओं से करी है। तो हक सदाकत की शहादत से मक्तल, उठो के यही वक्त का फरमान चली है। हम राह लगे दश्त बला रोज़ गज़ल से, और काफिला सालार हुसैन इब्न अली है। मेरे वकला साथियों, मेरे तंजीमी साथियों, असलम जानिया साहब, मेरे उस्ताद मोहतरम और नायब सदर डेरा गाजी खान बार एसोसिएशन, इसके अलावा मीडिया के साथियों और हमेशा से हमारी डूबती हुई सांख को बचाते हुए मेरी जान से प्यारी तरीका इस्लाम की क़यादत, मैं आप सबको शुक्रगुजार हूँ। आप लोग तशरीफ लाए। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, नौजवानों, मैं आज बगैर कोई इनकलाबी गुफ्तगू करते हुए, बगैर कोई जज्बाती गुफ्तगू करते हुए सोल्यूशन ओरिएंटेड मॉडल पे आना चाहता हूँ। और उसके बाद मैं चाहूँगा कि आप लोगों के ज़हन में जो मज़ीद सवाल आप पूछ सकते हैं, मीडिया उससे रिकॉर्ड करेगा, ताकि जो आपके ज़हन में सवालात इस वक्त हमारी इस नई सियासी जमात को लेकर चल रहे हैं, शायद पाकिस्तान के हर दूसरे शख्स के ज़हन में उसी तरह के सवालात होंगे। आपकी वजह से शायद और तक भी हमारा जवाब पहुँचेगा। मेरे भाइयों, आज तक मैं सिर्फ 2 मिनट का अपना इंट्रोडक्शन कराने में कि उसके बाद ताकि मैं कोई बात करूं तो आपको यकीन हो कि हम उसमें अमल भी करा पाएंगे। सबसे पहले ये कि मैंने आज से 12-13 साल पहले स्टूडेंट पॉलिटिक्स में मैट्रिक करने के बाद अपनी जदोजहद का आगाज किया। शुरू में बड़ी मायूसी थी, लेकिन मेरे गाजी खान वालों, यहाँ पर 4 बंदे भी बैठे होते, शहीद साहब ने तब क्या तकलीफ करती थी, तब भी आपको शोर की शवा फर्जा करती थी। दरवेश और फकीर का काम होता आजान देना, वो मस्जिद हो, मंदिर हो, कलीसा हो, तखाना हो, उसे आजान देनी है। हम आजान दे चुके हैं। आगे मैं आप लोगों से कहता हूँ, तराजू के पूरे तमाम पार्टी से सोल्यूशन ओरिएंटेड मैनिफेस्टो को ये ना देखें कि मंशूर क्या है, ये देखें कि मंशूर जो है वो इंप्लीमेंट करवाने का मॉडल क्या दे रहा है। हमने आपके सामने मॉडल पेश किया। आपके लिए क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए अवसर है। आप में से किसी भी साथी का कोई सवाल है, आप लोग को नहीं कर सकते। किसी का कोई सवाल? अच्छा, रईस पाकिस्तान आयात से आपसे पहले इमरान खान साहब ने यही नारा दिया, तब्दीली लेके आएंगे। उससे पहले नवाज शरीफ साहब ने 2013 में ये नारा दिया। उससे पहले 2013 से पहले आसिफ जरदारी साहब थे, फिर परवेज इलाही साहब थे। नौजवान यही देखते आए हैं। दूसरी अहम बात, आपकी टीम जो आज आपके साथ नजर आ रही है, कि लोग मुझे सुन रहे हैं, आपकी टीम ना सैलाब में नजर आती है, ना ब्लड कैंप लगाती नजर आती है, ना गाजी यूनिवर्सिटी में रेप केस होता है। पाकिस्तान नजरियाती पार्टी के नौजवान नहीं नजर आते, लेकिन जब आप आते हैं तो फ्रंट पे नजर आने लग जाते हैं। आपकी नौजवान तब नजर नहीं आते जब डार्ट पे हादसा होता है। आपके नौजवान तब नजर नहीं आते जब कोई बच्चा गटर में डूब के फौत होता है। आप फिर वही हमें पुरानी शराब बेचने आ गए नए पैकेट के अंदर। आप बता रहे हैं कर्जे कैसे उतरेंगे, ये तो हमें भी पता है कर्जे कैसे उतरेंगे। जब आप इक़्तिदार में पहुंच जाते हैं, फिर आपकी आंखें माथे पे आ जाती है। मोहतरमा सरताज 3 साल इक़्तिदार में रही, हम कहते रहे डबल रोड बना दें, डबल रोड बना दें। आज वही तकरीर कर रही है असेंबली में, डबल रोड चाहिए। जब आप लोग इक़्तिदार में आ जाते हैं, फिर आपकी आंखें आ जाती है माथे पे। मैं कल भी आपसे अर्ज कर रहा था, डीजी खान ने हर किसी को इज्जत दी है। 22 साल हो गए हैं, 1200 वकलाएं अपनी कानूनी हासिल नहीं कर सके। आप इंप्लीमेंट कैसे करेंगे इन चीजों को? 40,000 पासपोर्ट बन रहा है पर वीक, नौजवान पाकिस्तान से बाहर जाना चाह रहे हैं। आप इन नौजवानों को नौकरियां कैसे देंगे? गाजी यूनिवर्सिटी की डिग्रियां बंद है, नहीं दे रहे, वीसी के सिग्नेचर की वजह से। इसकी आवाज आपकी पाकिस्तान नजरियाती पार्टी नहीं उठाती। आपने गाजी यूनिवर्सिटी में गालिबन 5.5 साल पहले जो पहली मरतबा हुआ, जब प्रेस क्लब के बाहर आप गाजी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से पूछें, अगर किसी स्टूडेंट यूनियन ने सबसे बड़े साथ दिया था तो शहीद साहब वहां पर क्या था।
آتے ہیں تو مجھے خوشی ہوئی ہے کہ یہ سوالات کیے گئے. دیکھیں اس سب میں قصور میری ٹیم کا نہیں ہے, قصور میرا میں یہاں پر آئی کبھی نہیں ہے فعال کرنے کے لیے. اب آ چکے ہیں کہ اس کے بعد کہیں آپ کو یہ فعال نظر آئے تو آپ ہمیں گلا کر سکتے ہیں. اس کے بعد آتے ہیں سیلاب کی بات پہ. ہمارے 40 سٹیز میں سیلاب کے کیمپ لگے تھے. ان میں آئی ڈونٹ نو ڈیرا غازی خان اگر نہیں بھی تھا تو ہماری پارٹی کو جب سیلاب آیا تھا تب میں 2.5 مہینے ہوئے تھے. 2.5 مہینوں میں 40 شہروں میں سیلاب کے کیمپ لگنا چھوٹی بات نہیں ہے. چلے یہ اکیلے بندے نے لگایا تھا, شاید پیسے زیادہ نہ ملے لیکن لگایا تھا. وہی میں کہہ رہا ہوں, کہتے میں اکیلا بندہ کھڑا تھا, شاید لوگ نہیں ہیں. اچھا اس کے علاوہ آپ کا روزگار پہ تھا کہ لوگ باہر جا رہے ہیں. سر ہماری ریاست لگاتی ہے بل بورڈز. پاکستان میں رہنے والوں پاکستان سے کیا کرو ملک چھوڑ کے نہ جاؤ. جب نواز شریف صاحب کے بچے ملک سے باہر جاتے ہیں, ان وہاں کے شہری ہیں, زرداری صاحب کے بچے وہاں پڑھتے پڑھتے ہیں, خان صاحب کے بچے وہاں پڑھتے پڑھتے ہیں, تو ریاست کا بچہ باہر کیوں نہ جائے؟ ریاست کا کچھ نہیں کرے. ریاست کا بچہ آج بھی باہر جاتا ہے, پھر بھی مجھ سے زیادہ ریاست کے لیے رو رہا ہوتا ہے, فکر مند ہوتا ہے. اب یہ کہ روزگار کیسے دیں گے؟ سر میں نے یہی کہا, آپ لیٹ آئے, میں نے کہا کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے 471 ارب روپے جو خیرات کے لیے بانٹے جاتے ہیں, اس 471 ارب روپے کو فاطمہ ضلع انکم سپورٹ پروگرام چلا کے کاٹیج انڈسٹریز لگائیں گے ہم لوگ, جو چائنا اور بنگلہ دیش کا ماڈل دیا ہے. سر آپ کے لوگ اس کے علاوہ آپ کسان مزدوری کی بات کریں, جو گھوڑا پان مربے کے نام پہ زمینیں دی جاتی ہیں بڑے بڑے آفیسرز کو, بیوروکریٹس کو, اسے انشاءاللہ ختم کرا کے غیر آباد سرکاری زمینیں غریب کسان مزدوریوں میں بانٹی جائیں گی. آپ کا لوگ خود خوشحال ہونا شروع ہو جائیں گے. اب یہ ہوتا ہے کہ نہیں باقی نہیں کر سکتے, آپ کیسے کریں گے؟ سر باقی اور مجھ میں فرق ہے. وہ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کے آئے باقی, انہوں نے کہا ساری گل ہو گئی ہے ان کے ساتھ, ہماری گل ہو گئی عوام کے ساتھ. اگر ان کے ساتھ بات ہوتی نا تو آج ڈی ایس این جیز بھی ہوتی اور میں لائیو کوریج ہو رہی ہوتی. سال ہو گئے آپ کو آزاد ہوئے, آج بھی گیریزن میس سے لے کے 5 اسٹار ہوٹل پہ جاؤ. میرے بھائیوں جو نوٹ کر رہے ہو یہ پیغام پہنچاؤ کہ کم از کم اس کو تو درست کر دو. آج بھی گیریزن میس سے لے کے 5 اسٹار ہوٹل تک جاؤ, جو دربان باہر دروازہ کھولنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس نے مونچھیں رکھی ہوتی ہے, دستار پہنی ہوتی ہے اور شیروانی پہنی ہوتی ہے. سر یہ کب سے تھا؟ یہ ٹیپو سلطان کی توہین کرنے کے لیے مونچھوں رکھنے والوں کو دربان کھڑا کیا جاتا. جو مسلمان انگریزوں سے بغاوت کرتے تھے ان کی شیروانیوں اور ان کی دستاروں کی توہین کرنے کے لیے دستار پہنے ہوئے لوگوں کو کہا جاتا تھا تم آ کے ہمارے بوٹ پالش کرو گے. پاکستان کو 75 سال ہو گئے, سب کچھ تبدیل ہو گیا, کچھ نہیں ہوا تو یہ غلامی کی زنجیریں تبدیل نہیں ہوئی. میرے بھائیوں میرے بزرگوں, ہمیں جب موقع ملا انشاءاللہ تعالی انگریز آرمی آفیسرز کی یونیفارم پہنا کے ہم درباروں کو کھڑا کیا کریں گے. ہماری آزادی ہمیں ہندوستان سے نہیں انگریزوں سے ملی, ہم کھڑے کریں گے, ہم بتائیں گے ہم آزاد ہوں گے, ہم بتائیں گے ہم خود مختار ہوں گے. قومیں بجلی پانی گیس سے نہیں بنتی, قومیں غیرت سے بنتی. غیرت نہ ہو تو یہ درجنوں ملکوں کا الائنس بھی کچھ نہیں کر سکتا, اور غیرت ہو تو 313 کافی ہوتی ہے. آج میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں, جو سولوشن اور ماڈل سمجھا ہوں گی, ہم انشاءاللہ جب آئی ون سم پروگرام ہوگا ایک ڈیسیم ہوگی جس کو ریاست پاکستان آن کرے گی. روزانہ سارے دبئی میں اتصالات چلتی ہیں کی اپنی ہے, کسی بینک کی نہیں ہے. سعودی عرب میں کسی کو ذہن چلتی ہیں کی اپنی ہے, کسی اور کی نہیں ہے. دنیا میں جس ملک میں چلے جاؤ کسی اور ملک کی سم نہیں چلتی. غلام ملکوں میں چلا کرتے ہیں پوری دنیا کے موبائل نیٹورکس. ہمارا 7 ارب روپے روزانہ ریاست پاکستان سے باہر جاتا ہے موبائل سم کے پیکیجز کی مدد میں. ہمارا 8 ارب روپے روزانہ یہ ٹیلی نیٹ, فلانا نیٹ, ٹرانسپورٹ, ڈمکانا نیٹ کے کھاتے میں جو پیس کے علاوہ ریاست پاکستان سے باہر جانے موبائل جا رہا ہے. انشاءاللہ تعالی ہمارا جب بھی موقع ملا ون سم پروگرام جو ریاست پاکستان کی 10 سمیں لگا دو, لیکن اس کا آنر پاکستان نہیں ہونا چاہیے, کوئی غیر نہیں ہونا چاہیے. پیسہ میرے ملک کا نہیں ہونا چاہیے. دنیا نے تو واٹس ایپ پہ پابندی لگا دی کہ ہمارے ملک میں کال کرو گے تو ڈائریکٹ نمبر پہ کرو گے تاکہ ریاست بنائے. دبئی میں
یہی ہو رہا ہے. ہم غلام پیدا ہوئے ہیں دوسرے ملکوں کے موبائل اٹھا کے لگ گئے. ون انٹرنیٹ پروگرام ہوگا جو ریاست کو کون کرے گی, روزانہ کا 15-16 لاکھ روپے ریاست میں روزانہ بخشنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. میرے بھائیوں, ہمارے پاس ہر قسم کا ماڈل موجود ہے, لیکن سوال صرف یہ ہے کہ ہمیں گنا ہے. ہمیں گنا یہ ہے کہ لیاقت بات کا جلسہ آج میرے وکلا ساتھیوں نکالو جو راولپنڈی لیاقت بات میں ہم نے جلسہ کیا نومبر میں, وہ میاں صاحب زرداری صاحب کے جلسے سے ڈبل بڑا تھا ان کے راولپنڈی کا بھی جلسہ تھے. سارے میڈیا کی گاڑیاں وہاں کھڑی ہوئی تھی, ایک نے بھی لائیو کوریج نہیں کی. مسئلہ کیا تھا؟ دیکھیں مسئلہ صرف ایک ہے, سیاست کرنے کے 3 انداز ہے پاکستان میں. پہلا انداز ایک ہاتھ میں پرچ اور دوسرے میں پالش اٹھا وزیر اعظم بن جاؤ. دوسرا انداز پینٹ کوٹ ٹائی پہن کے منہ ڈنگا کر کے انگریزی میں پریزنٹیشن دو, اپنے کام وزیر اعظم بن جاؤ. اور تیسرا انداز وقت کے یزید اور فرعون کے خلاف علم بغاوت پر کرو. پاکستان آزادی پارٹی نے تیسرا انداز سے بنایا ہے. اس لیے ہمیں عوام تک رسائی نہیں حاصل کرنے دی گئی. اس لیے میڈیا آ جاتا ہے لیکن ان کے چینل مالکان دکھانے نہیں دیتے. میں اس لیے کہتا ہوں اپنے یوٹیوبر ساتھیوں کو بھی, اپنے تنظیمی ساتھیوں کو بھی کہ اپنے اس موبائل کو جیو نیوز بنا دو, اپنے دوسرے موبائل کو ایئر وائی نیوز بنا دو. خود اس ویڈیوز کے ذریعے ہمارا پیغام پاکستان کے کونے کونے میں پھیلا دو. انشاءاللہ تعالی پاکستان وہ ملک بنے گا کہ جو کسی سے ڈکٹیشن نہیں لے گا, جس کے فیصلے اس ملک کے اندر ہوں گے, وائٹ ہاؤس میں نہیں ہوں گے. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, آپ کو شاید میری بات گرا بھی رہی ہو کہ یہ جو خواب دکھا رہا ہے یہ امپلیمنٹیبل نہیں ہے. یہ پتہ نہیں کب جا کے امپلیمنٹ ہوگی, ہمیں تو اپنی زندگی میں نظر نہیں آ رہا. میرے بھائیوں, 1857 کی جنگ آزادی ہوئی, چاند کے ساتھ ہم ہار گئے. 1920 کی تحریک خلافت ہوئی, ہم ہار گئے. غازی المدین شہید کا کیس ہوا, ہم ہار گئے. علامہ عنایت اللہ المشرقی کی تحریک خالصہ چلی, ہم ہار گئے. لیکن 1857 سے 1947 تک 90 سال کی طویل جدوجہد, علامہ کفایت علی کافی کے جہاد کا فتویٰ, ہم ہار گئے. 90 سال کی طویل جدوجہد میں مسلمانوں کے اندر لاوا ابلتا رہا, پکتا رہا. اسے مشر جناح نے پازیٹیولی یوٹیلائز کر دیا, پاکستان بن گیا. وہ 4 شخصیات, اعلیٰ حضرت کو نہیں, مجدد الرسانی کو نہیں, سر سید احمد خان کو نہیں, علامہ محمد اقبال کو نہیں, جنہوں نے 2 قوموں کا ذکر دیکھا تھا, جنہوں نے اس کو خواب دیکھا تھا. ان 4 شخصیات کے فوت ہونے کے بعد پاکستان بنا, انہوں نے پاکستان ہی دیکھا. تو کیا ان کی زندگی کی جدوجہد ضائع ہو گئی؟ انہوں نے پاکستان ہی دیکھا, ان کی نسلوں نے پاکستان ضرور دیکھا. میں آپ سے کہتا ہوں کہ آج جدوجہد کے نوجوانوں, ہم انا سے ہمارے آنے والی نسلیں کو مختار پاکستان کی زندگی اور آزاد کے 51 میں جا کے نماز بھی ادا کرنے کی آزادی کی زندگی انشاءاللہ. ہم کارواں انتخاب پہ بیٹھی تھی, میں نے جا کے اس کو ڈسٹرب کر دیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر اگر آپ اپنے نارمز کو, کلچرز کو, ٹریڈیشنز کو ڈیفینڈ کرنے کی بھی بات کریں تو آپ کو بولنے کی اجازت نہیں ہوتی. اینی ہاؤ, اب آتے ہیں سولوشن اورینٹڈ مینیفیسٹو پہ, جو پاکستان نظریاتی پارٹی پورے پاکستان میں ایک منشور لے کے چلی ہے. وہ ہے خود مختار پاکستان. اس ملک کے فیصلے اس ملک کی پارلیمان میں ہو, اس ملک کے فیصلے واشنگٹن ڈی سی یا پینٹاگون میں نہ ہو, امریکہ میں نہ ہو. اس ملک کے فیصلے وائٹ ہاؤس میں نہ کیے جائے. اس ملک کے فیصلے اس ملک کی عوام کرے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ منشور تو پیپلز پارٹی کا بھی رہا, یہ منشور تو مسلم لیگ کا بھی رہا, یہ منشور ہمارے تحریک انصاف کے ساتھیوں کا رہا. آپ میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ آپ کیا سولوشن اورینٹڈ مینیفیسٹو لاتے ہیں؟ میں دعوت فکر دیتا ہوں اپنے تمام سیاسی جماعتوں کے دوست یہاں بیٹھے ہیں, ہمیں آپ سے سیکھنے کو ملے گا. آپ کو اس طرح سے سیشن میں اپنی رائے کا بھی اظہار کیجیے گا. دیکھیں, ہر پارٹی نے کہا ہم یکساں تعلیمی نظام لائیں گے. جب عوام نے پوچھا کہ کیسے لائیں گے تو ان کے پاس کیسے جواب نہیں تھا. ہم آپ کو بتاتے ہیں, پاکستان نظریاتی پارٹی کا ایک بھی ایم ایل اے یا ایم پی اے اگر اسمبلی میں چلا جائے گا تو وہ پہلی قرارداد یہ لے جائے گا کہ ہر ایم ایل اے, ایم پی اور سینیٹر اور ہر 17 اینڈ ابو گریڈ کے گزیٹڈ آفیسر پر لازم قرار دیا جائے کہ اس کا بچہ 10ویں تک کی تعلیم کے ساتھ مزدور حالی کے بچے کے ساتھ ایک ہی بینچ پر بیٹھ کے سرکاری اسکول میں حاصل کرے. تب جا کے یکساں تعلیمی نظام پاکستان میں رائج ہوگا, تب جا کے 2 نہیں ایک پاکستان بنے گا. اس کے علاوہ کبھی بھی یکساں تعلیمی نظام نہیں آ سکتا. میں اگر ایم ایل اے ہوں تو میں روزانہ پرنسپل کو کال کر کے کہہ سکتا ہوں کہ پرنسپل صاحب خبر ہے خدا سے کہ میرا بچہ جو ہے وہ گالیاں سیکھ کے آ رہا ہے, آپ مجھے بتائیں اسے ABC کیوں نہیں آئی ابھی تک,
تو میرے ڈر سے جب میرے بچے پہ توجہ دی جائے گی تو 800 اور بچہ جو لان بھائی کا بچہ یا کسان مزدور بھائی کا بچہ اس پہ بھی توجہ دی جائے گی۔ نمبر 2، آزاد خرچہ پالیسی اور کرپشن سے پاک پاکستان۔ اگر آپ چاہتے ہیں پاکستان سے کرپشن دور ہو تو پاکستان نظریاتی پارٹی نے یہ مینیفیسٹو لایا کہ ہمارا ایک بھی بندہ پارلیمان میں چلا جائے تو وہ یہ ریزولوشن لے کے آئے گا انشاءاللہ کہ no 17 and above grade, no gazetted officer of 17 and above grade and no MNA MP senator should be allowed to leave Pakistan at least for 2 years۔ ریٹائرمنٹ کے بعد کسی سیاستدان کسی افسر کو چاہے کسی ادارے محکمے کا ہو اسے پاکستان چھوڑ کے جانے کی 2 سال تک اجازت نہ دی جائے۔ پہلے اس کے اثاثے چیک کیے جائیں، پھر بیوی بچوں کے اثاثے چیک کیے جائیں، پھر فرنٹ مین منشی کے اثاثے چیک کیے جائیں کہ 2-2 لاکھ تمہاری تنخواہیں، یہ 12 ارب کے اثاثے اور یہ بیلجیم کے جزیرے تمہارے پاس کہاں سے آئے۔ پاکستان سے کرپشن کا خاتمہ ہو جائے گا، اس کے علاوہ کبھی کرپشن کا خاتمہ نہیں کیا جائے گا۔ احتساب مسئلہ یہ ہوتا ہے سب نے اپنے ٹینیور کمپلیٹ کرنے اور ملک سے باہر جانا ہے۔ ایک لا کی ضرورت ہے اس قوم کو۔ آپ ہیلتھ کے نظام کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ہیلتھ کارڈ پہ اربوں کروڑوں روپے کی مالیت کا بجٹ آیا، بہترین اقدام ہے ہیلتھ کارڈ، لیکن پرائیویٹ ہاسپٹل سے جہاں 2 لاکھ کا خرچہ آتا ہے وہاں 6 لاکھ کا بل بنا کے دیکھیے 4 لاکھ پیسوں کے پاکستان کا حصہ پڑ گیا۔ میرا یہ ماننا ہے کہ کم از کم جو اربوں کروڑوں روپے ہم لوگ کسان کارڈ پہ دیتے ہیں، مزدور کارڈ پہ دیتے ہیں، اگر صحت کا معاملہ ہے تو اسی سے اگر آپ ہر تحصیل کا DHQ اپگریڈ کرتے ہیں تو یہاں سے 400 کلومیٹر دور لوگوں کو ملے گا غازی خان کے کارڈیالوجی ڈپارٹمنٹ میں کبھی بھی گھومنا ریفر نہ کیا جائے، کبھی آپ کا شہری جو ہے اپنے گاؤں سے ادھر سفر کرتے ہوئے راستے میں فوت نہ ہو جائے، کبھی یہاں سے ریفر کر کے آپ کو ملتان نہ بھیجنا پڑے۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد آتے ہیں ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ بے روزگاری کی اگر بات کریں، جس ملک کے تعلیم کا بجٹ 7 ارب روپے ہو اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا بجٹ 471 ارب روپے ہو، ایسا ملک کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ جہاں محترمہ شہید کے نام پہ 471 ارب روپے کی صرف خیرات بانٹی جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ ہمارے لوگوں کو باہر ایئرپورٹس پہ نیند برانہ حالت میں چیک کیوں کیا جاتا ہے؟ ہمارے سابق وزراء اعظم کو اور دور حاضر کے وزراء کو بھی جس طرح توہین آمیز انداز میں چیک کیا جاتا ہے، میرے وکلا ساتھیوں، میرے نوجوان ساتھیوں، تنظیمی ساتھیوں کیوں کیا جاتا ہے؟ میں آپ کو اگر 1 منٹ کے لیے کوئی مہمان آئے جائے آپ کی توجہ اگر دائیں بائیں نہ ہو تو پھر میں یہ واقعہ سنا دیتا ہوں۔ اگر آپ اس کو سمجھ گئے، یہ لطیفہ ٹائپ ہے، یہ 2 ٹکے کے لوگ نہیں ہیں، آج 3 روپے ملاؤ گے یا 4 روپے ملاؤ گے تو 1 ٹکا بنتا ہے۔ ہمارے ان مشرقی پاکستان کے بھائیوں نے جو بنگلہ دیش بنایا، اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ بنگلہ دیش کے لوگ غدار نہیں تھے، اس پہ پھر کبھی ڈیبیٹ ہو جائے گی، وہ پاکستان کے اصل بانی تھے۔ ہم لوگوں نے ایوب کو جتایا تھا، وہ تو محترمہ فاطمہ جناح کے سپاہی ہوا کرتے تھے۔ ہمیں موقع بھی ملا تو 71 اور 70 کے انتخابات میں انشاءاللہ ہم ترمیم کر کے شیخ مجیب الرحمان کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کا وزیر اعظم ڈکلیئر کریں گے۔ اگر وہ نہیں کریں گے تو آج بھی الیکشن ریگ ہوں گے، آگے بھی الیکشن ریگ ہوں گے، آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا اور سرکاری سطح پر ہم سے معذرت بھی کرنی ہوگی۔ یہ پھر الگ ڈیبیٹ ہوگی کسی اور دن، بہت لمبا ٹاپک ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں بنگلہ دیش میں 52% خواتین جو ہے، 100% آبادی میں سے 52% آبادی خواتین کی ہے، ایک خاتون بھی ویلی نکلنے کی بیٹھی ادھر۔ ریاست بنگلہ دیش نے ان کو کاٹیج انڈسٹریز لگا کے دے دی۔ پاکستان نظریاتی پارٹی کو جب موقع ملا، ہم لوگ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام انشاءاللہ تعالی فاطمہ جناح انکم سپورٹ پروگرام رکھ کے 471 ارب روپے کے بجٹ کو یوٹیلائز کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ چھوٹی چھوٹی صنعتیں ہر گھر میں بنائیں گے، کاٹیج انڈسٹریز ہر گھر میں بنائیں گے اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کا جو نچلا طبقہ اس کو روزگار دیا جائے گا، اس سے بجائے اس کے کہ خراب دی جائے۔ اس کے بعد آتے ہیں سیاسی مذہبی جماعتوں کے یوتھ لیڈرز کا وہ الائنس تھا۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے جو جدوجہد کی وہ میں آپ کے سامنے رکھنے چلو، پھر 7-8 سال پہلے اپنی سیاسی جماعت کا اعلان کیا اور اللہ کا کرم ہے کہ پورے پاکستان سے 87 کینڈیڈیٹس چند مہینوں کی محنت سے ہم لوگ اس الیکشن میں کھڑے کر کے پاکستان کی 8ویں بڑی جماعت بن چکے ہیں، جس میں سب سے زیادہ کینڈیڈیٹس کھڑے ہوئے ہیں 150 جماعت۔ اس کے بعد میرے بھائیوں، جب ہم نے اپنی شکل کا آغاز کیا تو سب سے پہلے یہ کہ جب
میرا جسم یونیورسٹی کے نعرے لگا کرتے تھے اسلام آباد لاہور اور کراچی کی سڑکوں پہ ہم جنس پرستی کی تنظیموں کو عورت مارچ کے نام پر پروموٹ کیا جاتا تھا اور پورا پاکستان خاموش تماشائی بنا بیٹھا تھا. اس وقت الحمدللہ ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں ہم نے آمنے سامنے دھرنے دے کے 6 گھنٹے اسلام آباد کو بلاک کیا اور ہم جنس پرستی کی تمام NGOs میں پابندی لگوا کے اس کا نوٹیفیکیشن لے کے ہم ہوتے تھے. اس کے بعد جب فالن افراز میں گستاخانہ کھا کے شائع ہوئے اس وقت بھی اگر پہلی آواز اسلام آباد میں اپارا چوک پہ ہوئی تھی اور دھرنا دے کے 57 اسلامی ممالک تک اپنا پیغام کسی نے پہنچایا پر ہم لوگوں نے پہنچایا. اور اس کے بعد شاید آپ میں سے کئی لوگوں نے سوشل میڈیا پہ وہ کلپ بھی دیکھا ہوگا کہ جب 27 دنوں سے پارلیمان کی ناک کے نیچے ایک شخص اسرائیل کا خیمہ لگا کے بیٹھا تھا, اسرائیل کا پرچم لگا کے بیٹھا تھا. روزانہ وہاں سے وزیر گزرتے تھے, مشیر گزرتے تھے, بیوروکریٹس گزرتے تھے, دیگر اداروں کے آفیسرز گزرتے تھے. کسی نے جرأت نہیں کی کہ آ کے اس سے پوچھے کہ بھائی تم یہاں پر کیوں بیٹھے ہو, اور اس ریاست کا پرچم اٹھا کے جس نے فلسطینیوں کو محکوم بنایا ہوا ہے اس ریاست کا پرچم اٹھا کے اس کا خیمہ لگا کے کہ جس کو آج تک ریاست پاکستان نے تسلیم نہیں کیا. جب 27 دن سے یہ 22 کروڑ عوام اور اس ملک کے اشرافیہ خاموش تماشائی تھے تو میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ میں وہ واحد پاکستانی تھا جس نے جا کے پہلے اس خیمے کو آگ لگائی اور اس بندے کو جیل پہنچایا, دنیا کو بتایا کہ مسئلہ فلسطین میں سمجھوتا نہیں ہو سکتا. میرے بھائیوں, میں آپ لوگوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد ایک لابی کھڑی ہوئی ہمارے خلاف. وہ لابی ایسی تھی کہ تینوں بڑی جماعتوں میں اس کا اثر و رسوخ تھا. ہم پر دہشت گردی کے پرچے ہونا شروع ہو گئے, ہم پر اشتعال انگیزی کے پرچے ہونا شروع ہو گئے, مجھ پہ کار سرکار میں مداخلت کا پرچہ ہوا. یہاں تک کہ ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ مسجد وزیر خان لاہور کے باہر ایک سابق وزیر صاحب بھنگڑا ڈال رہے تھے. ہم نے جا کے کہا کہ جناب اپنی تربیت کا مظاہرہ گھر میں کریں, ایسے نہ کریں. سیاسی مذہبی جماعتوں کے یوتھ لیڈرز کا وہ الائنس تھا. اس کے بعد ہم لوگوں نے جو جدوجہد کی وہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا, پھر 1.5 سال پہلے اپنی سیاسی جماعت کا اعلان کیا. اور اللہ کا کرم ہے کہ پورے پاکستان سے ایک سڑک کے لیے چند مہینوں کی محنت سے ہم لوگ اس الیکشن میں کھڑے کر کے پاکستان کی 8ویں بڑی جماعت بن چکے ہیں, جس میں سب سے زیادہ کینڈیڈیٹس کھڑے ہوئے ہیں. 150 جماعت. اس کے بعد میرے بھائیوں, جب ہم نے اپنی شکل کا آغاز کیا تو سب سے پہلے تو یہ کہ جب میرا جسم یونیورسٹی کے نعرے لگا کرتے تھے اسلام آباد لاہور اور کراچی کی سڑکوں پہ ہم جنس پرستی کی تنظیموں کو عورت مارچ کے نام پر پروموٹ کیا جاتا تھا اور پورا پاکستان خاموش تماشائی بنا بیٹھا تھا. اس وقت الحمدللہ ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں ہم نے آمنے سامنے دھرنے دے کے 6 گھنٹے اسلام آباد کو بلاک کیا اور ہم جنس پرستی کی تمام NGOs میں پابندی لگوا کے اس کا نوٹیفیکیشن لے کے ہم ہوتے تھے. اس کے بعد جب فالن افراز میں گستاخانہ کھا کے شائع ہوئے اس وقت بھی اگر پہلی آواز اسلام آباد میں اپارا چوک پہ ہوئی تھی اور دھرنا دے کے 57 اسلامی ممالک تک اپنا پیغام کسی نے پہنچایا پر ہم لوگوں نے پہنچایا. اور اس کے بعد شاید آپ میں سے کئی لوگوں نے سوشل میڈیا پہ وہ کلپ بھی دیکھا ہوگا کہ جب 27 دنوں سے پارلیمان کی ناک کے نیچے ایک شخص اسرائیل کا خیمہ لگا کے بیٹھا تھا, اسرائیل کا پرچم لگا کے بیٹھا تھا. روزانہ وہاں سے وزیر گزرتے تھے, مشیر گزرتے تھے, بیوروکریٹس گزرتے تھے, دیگر اداروں کے آفیسرز گزرتے تھے. کسی نے جرأت نہیں کی کہ آ کے اس سے پوچھے کہ بھائی تم یہاں پر کیوں بیٹھے ہو, اور اس ریاست کا پرچم اٹھا کے جس نے فلسطینیوں کو محکوم بنایا ہوا ہے اس ریاست کا پرچم اٹھا کے اس کا خیمہ لگا کے کہ جس کو آج تک ریاست پاکستان نے تسلیم نہیں کیا. جب 27 دن سے یہ 22 کروڑ عوام اور اس ملک کے اشرافیہ خاموش تماشائی تھے تو میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ میں وہ واحد پاکستانی تھا جس نے جا کے پہلے اس خیمے کو آگ لگائی اور اس بندے کو جیل پہنچایا, دنیا کو بتایا کہ مسئلہ فلسطین میں سمجھوتا نہیں ہو سکتا. میرے بھائیوں, میں آپ لوگوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد ایک لابی کھڑی ہوئی ہمارے خلاف. وہ لابی ایسی تھی کہ تینوں بڑی جماعتوں میں اس کا اثر و رسوخ تھا. ہم پر دہشت گردی کے پرچے ہونا شروع ہو گئے,
ہم پر اشتعال انگیزی کے پرچے ہونا شروع ہو گئے، مجھ پہ کار سرکار میں مداخلت کا پرچہ ہوا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ مسجد وزیر خان لاہور کے باہر ایک سابق وزیر صاحب بھنگڑا ڈال رہے تھے، ہم نے جا کے کہا کہ جناب اپنی تربیت کا مظاہرہ گھر میں کریں، ایسے نہ کریں، تو ہم پہ کار سرکار میں مداخلت کا پرچہ ہو گیا۔ جج پلازے پہ ہر بلڈنگ پہ درمیان میں آذربائیجان کا جھنڈا ہوتا ہے، رائٹ پہ ترکی کا ہوتا ہے، لیفٹ پہ پاکستان کا ہوتا ہے، کہیں پر بھی چلے جائے وہ ہمارا ریکارڈ کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ پوچھے اسے۔ ان کا 150 کلومیٹر کے ایریا جو آرمینین گینگز نے لیا تھا، جنہوں نے عثمانیہ سلطنت کو توڑا تھا، پاکستان کی ریاست نے پچھلی حکومت میں بغیر اعلان کیے اس آرمینیا کا بدلہ لیا، سلطنت عثمانیہ کا بدلہ لیا اور 150 کلومیٹر کا علاقہ واپس آذربائیجان کو دیا۔ آج بھی آپ کے ایک سابق آفیسر کو گاڈ فادر آف ٹیررزم کیوں روس آگے کہتا ہے؟ کیونکہ جب وہ یہاں پر گھسا تھا تھرو افغانستان ہمارے پاس آنا چاہتا تھا، تو ہم نے اس سپر پاور کو رول کے ترکمانستان، تاجکستان، ازبکستان، کرغزستان، قزاقستان کی حصہ تقسیم کر کے رول کے واپس کرتا تھا۔ ہم گئے گزرے نہیں تھے، ہم 70 کی دہائی میں شیعہ یہ ہوا کرتے تھے، لیکن پھر ہماری تلوار پہ عورت کو شراب آئی۔ نسلیں سمجھ جائیں گی دنیا میں بیکاری کیوں کہتی ہے، دنیا میں چور کیوں کہتی ہے، دنیا میں منگتا کیوں کہتی ہے، دنیا میں فلپینیوں، بنگالیوں، ہندوستانیوں سے بھی غیر گزرا کیوں کہتی ہے۔ آج میں آپ کو وہ چھوٹا سا واقعہ سناؤں۔ چاند پر ایک اسپیس شپ جا رہی تھی، اس میں 6-7 سائنسدان تھے اور ایک ٹونی نام کا کتا بھی موجود تھا۔ جب وہ خبر دنیا میں بریک ہوئی کہ چاند پہ انسان جا رہا ہے، سائنسدان جا رہا ہے اور ایک کتے کو بھی لے کے جا رہا ہے، سائنس ترقی کر گئی، تو پوری دنیا میں جشن کا سما تھا۔ لیکن لیا بکر کا ایک سرائکی بابا تھا، وہ کہتا ہے اللہ کرے غلط تھی بن جائے، تباہ تھی بن جائے، لیکن چاند پہ نہ پہنچے۔ لوگوں نے کہا بابا جی وہ اسپیس شپ تمہاری ہے؟ اس نے کہا نا پتر میری تو نہیں۔ انہوں نے کہا بابا جی اس میں جو کتا جا رہا ہے وہ تمہارا ہے؟ اس نے کہا نا پتر وہ بھی میرا نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا اس میں جو فیول ڈالا گیا بابا وہ تمہارا ہے؟ بابا نے کہا نہیں پتر وہ بھی میرا نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا بابا جی وہ تو کی تکلیف ہے، تسی سرائکی اس لیے ترقی نہیں کر پاتے کہ تم لوگ ٹیکنالوجی سے دور ہو۔ اس بابے نے کہا بیٹا میں پڑھا لکھا تو نہیں ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ وہ اسپیس شپ اگر چاند پر پہنچ جاتی ہے اور چاند پہ چاند کی اپنی مخلوق پہلے سے موجود ہوتی ہے اور وہ زمین کی مخلوق کا استقبال کرنے آ جاتی ہے، اور 100 مرتبہ خدا نہ خواستہ اسپیس شپ سے سائنسدان کی جگہ پر پہلے کتا باہر آتا ہے، تو کئی چاند کی مخلوق یہ نہ سمجھے کہ زمین کی مخلوق ایسی ہوتی ہے، کیونکہ وہ کتا چاند پہ زمین کی نمائندگی کر رہا تھا، اپنے نمائندے اچھے تھے۔ جب وہ جا کے پشکول پھیلائیں گے، جب وہ جا کے یہ جھولیاں پھیلائیں گے، جب وہ جا کے بھیک مانگیں گے، جب وہ جا کے کہیں گے اسی توڑے نوکر توڑے پیو دادے بھی نوکر توڑے بچے دے بھی نوکر، مہاراج صاحب کو حکمرانی دیتی بن جائے پاکستان کی، تو جناب علی کبھی بھی پاکستان کی ریاست خود مختار نہیں ہو سکتی۔ ہم لوگ گامے ماجی نہیں تھے، مجھے 100,000 اختلاف جنرل ایوب سے، لیکن سر ماضی میں ایسا بھی دور تھا جب جنرل ایوب امریکی صدر کو ہاتھ ملاتا تھا تو اس کے منہ پہ تھپکی دیتا تھا، اور تھپکی ہمیشہ بیٹے کو دی جاتی ہے۔ پاکستان کی باڈی لینگویج اتنی زبردست ہوا کرتی تھی۔ ہم لوگ ہمیشہ سے ایسے نہیں تھے، ہم جرمنی کو قرضے دیا کرتے تھے، ہم لوگ ہمیشہ ایسے نہیں تھے۔ پی آئی اے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن، اس کا موٹو ہوتا تھا گریٹ پیپل ٹو فلائی ود، وہ اپنے تھکے ہوئے جہاز ایمریٹ ایئر لائن کو دیا کرتی تھی۔ جناب مجھے اقتدار چاہیے، وہ کرتے ہوئے کر رہا ہوں، آہستہ آہستہ کرتے ہم ڈکلائن کی طرف آنے لگے، اور اب ہماری تلواریں ہم سمیت 57 اسلامی ممالک کو حکمرانوں کی تلواریں اتنی زنگآلود ہو چکی ہیں کہ وہ اپنی بادشاہتیں بچانے کے لیے توڑ سکتی ہے، لوگوں کی ویڈیوز بنا سکتی ہے، ان کی عورتوں کو برہنہ کر سکتی ہے، لیکن القدس کے لیے نہیں ہو سکتی۔ ہمیں ہمیشہ لوگوں نے کہا یہ 57 اسلامی ممالک ان کی بادشاہتیں، ان کی حکومتیں کیا کر رہی ہیں؟ میں نے کہا وہی کچھ کر رہی ہیں تو ہماری حکومتیں کر رہی ہیں۔ کہتے ہیں القدس کے لیے کیوں نہیں کچھ کر رہے؟ میں نے کہا وہ مصروف ہیں ویڈیوز بنانے میں، ان کو خواہشات پوری کی جا رہی ہیں، جس طرح کینسر کے مریض کی اپنی خواہش پوری کی جاتی ہے، مجھے ایک دن کے لیے آئی جی پولیس بنا دو، مجھے ایک دن کے لیے وہ بنا دو چیف۔
جب افغانستان 40 سال لڑ سکتا ہے اور اپنے فیصلے خود کر سکتا ہے، جب ایران سینکشنز کے باوجود اسرائیل پہ حملہ کر سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی قوت بنایا، انشاءاللہ ہم بھی کر سکیں گے انشاءاللہ۔ ہم اپنے قدموں پر خود کھڑے ہوں گے، صرف اس کے لیے غیرت چاہیے۔ وہ کیوں نہیں ہے؟ سر اس کی ایک وجہ ہے، فارن پالیسی کیوں آپ کی افیکٹ ہوتی ہے؟ جب آپ کے بچے برطانیہ میں ہیں، آپ کے کاروبار برطانیہ میں ہیں، میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کی بات کروں، جب آپ کے اسٹیٹس وہاں ہیں، جب آپ کے آدھے کاروبار جنرال ہندوستان کے ساتھ چل رہے ہو، کیا آپ برطانیہ کو شرف کو دے سکتے ہیں کہ تم اسٹریٹجک رائے کیوں ہو اسرائیل کے؟ نہیں دے سکتے۔ بابا آپ کے بچوں کو کوئی بھی بھوکمپ بنا دے گا، آپ کے کاروبار ضبط کر لے گا، آپ کے ساسے ضبط کر لے گا۔ تو یہ قرارداد ہم اسمبلی میں لے کے آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ کوئی بھی الیکٹڈ آدمی ہو اسمبلی میں ہمارا اپڈیٹ کرنے کا آفیسر ہے، جب تک وہ آن ڈیوٹی ہے اس کے بیوی بچے نہ باہر سانسیں رکھ سکتے، نہ جاکر رکھ سکتے، نہ کاروبار کر سکتے، نہ وہ علاج کرانے جا سکتے ہیں، ان کا جو کچھ بھی ہوگا وہ پاکستان بھی ہوگا انشاءاللہ۔ 8 گھنٹے کام کرتے 12 گھنٹے مزدوری کریں گے، 8 گھنٹے کی تنخواہ لیں گے، 4 گھنٹے ریاست کو خود صرف کریں گے۔ 1/4 آف دا پراپرٹی بلانگس ٹو اسٹیٹ کا مطلب ہے کہ 4 کمرے گھر میں ایک ریاست کو دیں گے، 4 سائیکلیں ایک ریاست کو دیں گے، 4 جوڑے کپڑوں کے ایک ریاست کو دیں گے۔ جرمنی 6-7 زبردست ممالک میں پہنچ گیا۔ میں کہتا ہوں پاکستان نظریاتی پارٹی یہی ماڈل پاکستان کو لانا چاہتی ہے، ریفائن کر کے کہ 10 کروڑ سے زائد اثاثے رکھنے والے لوگوں کا 10% ریاست پاکستان کی ملکیت قرار دے دیا جائے، پاکستان اگلے 3 قرضوں سے پاک ہو جائے گا۔ اس کے لیے لیکن اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ کیسے ہوگا؟ ماضی میں بھی قرض بقا مہم چلی، کلرک سے لے کے لوگوں نے اپنے زیور اتار کے دے دیے، کلرک سے لے کے وزیر اعظم سب نے کھایا۔ پھر حال میں ہی سابق چیف جسٹس نے ڈین فنڈ کا اعلان کیا، کوئی بندہ 10 روپے کا میسج کرنے کو تیار نہیں تھا، ٹرانسپیرنسی پہ سوال اٹھتا تھا۔ میرے بھائیوں، ہم اس قرارداد کے متن میں لکھیں گے کہ سب سے پہلے یہ 4 شخص اسمبلی میں قرارداد منظور ہو نہ ہو ہم پیش کریں گے انشاءاللہ کہ وہ 4 شخص سب سے پہلے اپنے کل کمائی کا 10% ریاست پاکستان کو دیں گے۔ نمبر 1 صدر مملکت، نمبر 2 وزیر اعظم، نمبر 3 چیف جسٹس آف پاکستان، نمبر 4 چیف آف آرمی اسٹاف۔ تو جب یہ دیں گے تو عوام اپنے پلاٹ بیچے گی، عوام اپنے زیور بیچے گی، عوام اپنے جان ڈنگر بیچے گی، عوام چاہے گی کہ ہمارے لوگوں کو ایئرپورٹ پہ برہنہ کر کے چیک نہ کیا جائے، عوام چاہے گی کہ ہم سر اٹھا کے بطور پاکستانی جیت سکیں دنیا میں، عوام چاہے گی کہ پاکستان کسی کی ڈکٹیشنز پہ نہ چلے کہ میں ایران سے تیل خریدوں یا نہ خریدوں۔ ہمارا دور آیا، ہماری مرضی ہوگی، ہمیں ایران سستا تیل دے گا تو لیں گے، ہمیں افغانستان سستے پروڈکٹس دے گا تو لیں گے، ہم لوگ امریکہ سے اجازت دیں گے تو فیصلے لیں گے انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، اب آتے ہیں، اب تھوڑا سا جذباتی باتوں سے ہٹ کے فیکشن فگرز سے بات کرتے ہیں۔ آپ کا اس وقت آئل کی کیا پرائس ہے؟ یہ تیل جو آپ کی گاڑیوں میں ڈلتا ہے کتنے کا پیٹرول؟ 300 روپے۔ ایران بارہا آفر کر چکا آپ کی ریاست پاکستان کو 50 روپے پر لیٹر دیں گے۔ تیل آج بھی آتا ہے، یہ نہیں کہ تیل نہیں آتا، لیکن اس کو کون کھاتا ہے؟ چوکیدار، سیاستدان، بیوروکریٹ، وزیر مشین۔ ریاست نہیں کھا سکتی، ریاست نہیں کھا سکتی۔ ہمیں جب بھی موقع ملا ہم ایران سے 50 روپے پر لیٹر تیل لیں گے، عوام کو 200 روپے کا دیں گے، 100 روپے عوام کو ریلیف ہوگا، 150 روپے ریاست پاکستان کو ریلیف ہوگا۔ روزانہ 4.5 کروڑ گاڑیوں میں 10 کروڑ لیٹر کا تیل ڈلتا ہے، اور 10 کروڑ کو 150 سے ملٹیپلائی کرو تو 15 ارب روپے بنتا ہے۔ 15 ارب روپے روزانہ ریاست پاکستان بچا سکتی ہے، اور 20 دنوں میں 300 ارب بچایا جا سکتا ہے۔ 300 ارب کا مطلب 1 ارب ڈالر ہے، اور 1 ارب ڈالر وہ ہے جو 2 ہفتے ہم لوگوں نے بوٹ پالش کر کے دبئی سے قرضے لیے۔ ہم 20 دنوں میں دبئی کے قرضے اور 6 مہینوں میں آدھی ریاست پاکستان کے قرضے، آدھی دنیا کے قرضے اٹھا سکتے ہیں۔ صرف ایک فیصلہ کرنا پڑے گا۔ ہم نے جو خود ساختہ خدا بنائے ہوئے ہیں ان سے اللہ بغاوت کرنا پڑے گا۔
मैं आता हूँ वापस, कोई छू चला ना करे। अगर कोई छू चला करेगा तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे उसने आवाज निकाली से निकाली। लेकिन सर अगर आप हर रो में चौथे पांचवें बच्चे को डिप्टी सीआर बना देंगे तो उसे पता होगा कि छू चला करने वाला मेरे आगे बैठे पीछे बैठा है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होगी तो क्लास कंट्रोल होगी। इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर से मुल्क तरक्की करता है। अब बात आती है कि उसको हम लोग किस बेस पर बनाएंगे, सेक्टेरियन बेस पर कम से कम नहीं बनाएंगे। हाँ, कल्चरल बेस पे अगर कोई कहता है तो वो आवाम के रेफरेंडम से बनेगा, आवाम की मर्जी है। बावलपुर वालों से किराए लेंगे, डेरा वालों से किराए लेंगे, मुल्तान से किराए लेंगे। आपको जनूबी पंजाब का नाम पसंद है या पाकिस्तान का नाम पसंद है, नाम डज नॉट मैटर्स। एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन के नाम पर गरीब किसान मजदूर हारी को जो हक दिया जाता है वो मैटर्स। हमने सूबा बनाना है और सिर्फ ये नहीं, हम हजारों सूबे के खिलाफ हैं। हम उन सूबों के भी हक में हैं कि जिनमें बात करने से हमें शायद वोट ना मिले। नाजरीन, आपने शहीद सियालवी की गुफ्तगू मुलाहिजा की। मजीद किसी भी किस्म की खबरों के लिए देखते रहिए ABC न्यूज़ पाकिस्तान।